अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अकबर बाजवा। टॉपिक मेरा आज का ये है कि जब सियासत किसी मुल्क में बीमार हो तो मईशत का इलाज मुमकिन नहीं है। मैं बड़ी दफ़ा ये कोट कर चुका हूँ कि बिल क्लिंटन जब 1990s में लेट 1990s में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनकी अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल लो थी, लेकिन उनके जो कैंपेन स्ट्रेटजिस्ट थे, मेरे ज़हन से इस वक्त नाम निकल रहा है, उन्होंने एक फिक्रा एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए बोला और जिसके बाद में वो कैंपेन का फिक्रा बन गया। और वो कैंपेन का फिक्रा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। क्या तुम पागल आदमी हो, स्टूपिड हो? इट्स ऑलवेज द इकोनॉमी। एक बंदा जिसकी अप्रूवल रेटिंग इंतहाई लो थी, लेकिन ही वन द इलेक्शंस डिस्पाइट दैट, और फिर वो अमेरिका का वजीर आजम बिल क्लिंटन। हु डजंट नो हिम नाउ? आप बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स के या फिर बहुत सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के नाम जो नहीं जीते नहीं जानते होंगे, लेकिन बिल क्लिंटन का ये फिक्र। तो एनीवेज, ये आज जो मैं आपसे बात करने लगा था कि जब सियासत बीमार हो तो मईशत सेहतमंद नहीं हो सकती। तो मैंने बात शुरू करनी है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, आप सब जानते हैं, मशहूर शायर। उनके एक खत से, बहुत सारे खतूत मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने बड़े बड़े कमाल और बेहतरीन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिखे हैं और दीगर करम फरमाओं को लिखे हैं। उनमें से बहुत सारे मुझे ज़बानी याद है, आपने नहीं पढ़े तो वैसे खतूत पढ़िएगा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के, कमाल। अच्छा, जिस खत का अभी मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये उन्होंने अलाउद्दीन अहमद खान अलाई के नाम लिखा था। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये उन्होंने लिखा कब था। वैसे तो 150 साल हो गए इस खत को लिखे हुए, लेकिन मुझे चूंकि ज़बानी याद है, मैं आपको सुना देता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना मुद्दा आपके सामने रखता हूँ। वो फरमाते हैं कि मिर्जा अलाउद्दीन खान अलाई को ये खत लिखते हुए फरमाते हैं, उनके दोस्त थे, वो कहते हैं कि मैं और 62 रुपए 8 आने कलेक्टरी के, उन्हें वजीफा आता था उनके पुरखों का, उनके बड़ों का। तो वो कहते हैं कि मैं और 62 रुपए 8 आने कलेक्टरी के, 100 रुपए रामपुर के कर्ज देने वाला मेरा एक मुख्तार कार, वो सूद माह बमाह लिया चाहे, यानी कि हर महीने उसको मुझे सूद देना पड़ता है, मोल में किस्त उसको देनी पड़े, कैश में किस्त देनी पड़ती है, इनकम टैक्स जुदा, चौकीदार जुदा, बीवी बच्चे जुदा, शागिर्द पेशा जुदा, आमदन वही 162। तंग आ गया हूं, गुजारा मुश्किल हो गया है। मैं आपको कोट एंड कोट मिर्जा असदुल्ला खान गालिब सुना रहा हूँ। कहने लगे, कहरे दरवेश बर जाने तरवेश, फारसी का मुहावरा ना, कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, के दरवेश जब कहर करता है तो वो उसकी जान पे ही आ जाता है। सुबह की तबरीद मतरूक, चाश्त का गोश्त आधा, रात की शराब गुलाब मौकूफ, 20-22 रुपया महीना बचा, रोजमर्रा का खर्च चला। यानी कि अपना खर्च उन्होंने खुद काटा, सरकार से कुछ नहीं मांगा, वजीफा जो था, कर्ज देने वाले को माफ नहीं करवाया उससे अपना कर्ज, टैक्स से छूट भी नहीं मिली उनको, बल्कि खुद अपना खर्चा कम किया। 1880s में उन्होंने ये खत लिखा था, 150 साल तो कम से कम इसको हो गए हैं ना। तो आज भी पाकिस्तान का आम आदमी यही काम कर रहा है जो 150 साल पहले मिर्जा गालिब कर रहे थे, यानी अपना खर्च काट रहा है, गोश्त यानी खाने पीने का खर्चा आधा कर रहा है, बच्चों की फीस उधार पे चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि गालिब के जमाने में, वो आगे इसी खत में फरमाते हैं कि मी 4 घंटे बरसता है तो छत 8 घंटे बरसती है। गालिब के जमाने में छत, फर्ज कर लीजिए कि 4 घंटे टपकती थी, यानी कि 2 घंटे बारिश हुई है तो 4 घंटे छत टपकती थी। आज बिजली का बिल 4 घंटे जला देता है। तो आखिर में गालिब ने लिखा कि इसी खत के एंड में खूबसूरत लाइन है, वो कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, फुकदान राहत से घबरा गया हूं। पाकिस्तान की मईशत का भी यही हाल है, मुल्क खत्म नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा पाकिस्तान। वो कहते हैं हमेशा जिंदाबाद। वैसे जिंदाबाद का, जिंदा का मतलब कि रहने वाला, और बाद का मतलब ही हमेशा होता है, हमेशा पता नहीं क्यों लगा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। मुल्क नहीं खत्म हो रहा, राहत खत्म हो रही है, आराम खत्म हो रहा है। और राहत तब खत्म होती है जब आमदन वही रहे और खर्चे चारों तरफ से बढ़ जाए। मैं आज आपको बताता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों हो रहा है, और ये क्यों, ये सियासत ठीक किए बगैर, पॉलिटिक्स ठीक किए बगैर, बातचीत ठीक किए बगैर, इमरान खान से बात ना किए बगैर, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट रियलिटी, ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लोग कहते हैं जी सियासत छोड़ दें, मईशत की बात करें।
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک رول ہے اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ اکانومی نہیں چلتی. ہمارے یہاں پہ مختلف ہے. ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں, میں عرض کروں میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, بڑے سے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاست کچھ نہیں ہوتی, معیشت چل جاتی ہے, دوست ممالک ساتھ ہیں, فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ پاورفل ترین لوگ یہ بات کرتے ہیں, لیکن میں عرض کروں بیچ میں کہ یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں کہ سیاست چل نہ رہی اور معیشت چل جائے. یہ دونوں میوچلی ایکسکلوسیو ہے. میوچلی ایکسکلوسیو یعنی ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہو سکتی. ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منتھلی ایوریج انکم کے یہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر چلے ہوئے ہیں. میں اسکرین شاٹ بھی کوشش کرتا ہوں شیئر کر دوں تاکہ دروغ پر گردن اکبر باجوہ نہ آ جائے, ہمیں جھوٹ بولا میں نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے اس کو اپنے طور کے اوپر میں نے اس کو ریسرچ بھی کیا کہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ماہانہ اوسطاً آمدن کی بات کرتے ہیں, کہ منتھلی ایوریج انکم کی بات کرتے ہیں, تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پہ بات ایوریج کی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں پہ آپ کو انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان کے ملکوں کے فگرز دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کا تمام لوگ اتنا ہی کماتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہو رہی ہے, جسٹ فار دا سیک آف ایکسپلیننگ اٹ. انڈیا میں 1,72,000 ہے, 1,72,000 پر منتھ ایوریج انکم ہے انڈیا میں. ایران میں 1,03,000, ایران میں جس پہ 40 سال سے پابندیاں ہیں. بنگلہ دیش میں اسی ملک سے الگ ہوا ہے 45,000, ہاں جی 45,000 پر منتھ ایوریج انکم. پاکستان میں 37,000, 37,000 ایوریج پر منتھ انکم. افغانستان میں کتنی انکم ہے جی؟ 9,000 بنتا ہے. بجلی کس طرح فی یونٹ ان تمام ملکوں میں جن کی میں نے آپ کو ہر منتھ کی ایوریج انکم بتائی. انڈیا کی بات کریں 2.3 روپیز اے یونٹ, 2.3 روپے کا ایک یونٹ ہے. بنگلہ دیش میں 2.25 روپیز کا ایک یونٹ ہے. ایران میں 8.9 روپیز کا ایک یونٹ ہے. افغانستان میں 11.8 روپیز کا ایک یونٹ ہے. پاکستان میں سلیبز ہیں ویسے تو, لیکن اوور آل جب ہم اس کے ایوریج نکالتے ہیں 53.2 روپیز کا ایک یونٹ ہے. یعنی آمدن بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. انڈیا تو بہت اوپر ہے, آمدن بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. اور بجلی جو ہے وہ بھارت سے 23% مہنگی ہے, 23% مہنگی ہے. افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک میں, جہاں پہ پچھلے آپ جانتے ہی ہیں افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا بمباری وہاں پہ وہ امریکہ نے جو کیا کیا, کتنے سالوں, جنگ زدہ ملک ہے. اس سے 5 گنا زیادہ مہنگی بجلی پاکستان میں ہے. وہ جو غالب کا میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آمدن وہی 162 روپے, ہماری آمدن بھی وہی ہے, وہ نہیں بڑھ رہی. یہ ہے مسئلہ. ہمسایوں سے بھی کم ہے, لیکن خرچے وہ ہر طرف سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آئی پی پیز کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ 1994 میں حکومت نے اس وقت وہی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یہی دونوں تجربہ کار ہیں, ٹیک اور پے کے معاہدے کیے. ایک ٹیک اینڈ پے کے معاہدے ہوتے ہیں, وہ نہیں انہوں نے کیے. انہوں نے ٹیک اور پے کے معاہدے کیے. ٹیک اور پے آپ کو کرنا پڑے گا, لینی ہے تو لیں, نہیں تو پے تو آپ نے کرنی ہے. ایک ہوتے ہیں دنیا میں ٹیک اینڈ پے کے معاہدے, جتنی لیے اتنا دیں, اس کے علاوہ نہ دیں. لیکن انہوں نے, ان تجربہ کاروں نے جن کو اس وقت مسلط کیا ہوا, انہوں نے ٹیک اور پے کے معاہدے کیے ہیں کہ پلانٹ کو تو پیسے ملیں گے جس پلانٹ نے بجلی بنائی ہے, چاہے بجلی بنائے یا نہ بنائے. سبحان اللہ, بڑی دفعہ بات ہو چکی لیکن پھر دوبارہ کرنا ضروری ہے. آئی ای ایف اے کی رپورٹ کے مطابق صرف 2024 میں 2024 میں انہی کی حکومت تھی, یہ جو فارم 45 کی حکومت ہے, سوری فارم 47 کی حکومت ہے, 18 سیٹیں اور پنجاب میں پتہ نہیں جو بھی ہے معاملہ, لیکن انہی کی حکومت نے 2024 میں کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں, یعنی کہ بجلی نہیں بھی بن رہی تو ہم آپ کو پیسے پے کریں گے, 21 بلین, معاف کیجیے گا 21 کھرب روپے, 21 ٹریلین روپے پے کیے ہیں. 7 سے 8 ارب ڈالرز بنتے ہیں یہ.
10 سال میں اگر اس کا ذکر کریں تو یہ 70 ارب ڈالرز بنتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو کل بیرونی قرضہ ہے 138 بلین ڈالرز کا، یہ اس کا تقریباً آدھا بنتے ہیں۔ لیٹ می کم بیک ٹو غالب اگین۔ ایک میرا مختار کار جو سود ماہ لیا چاہے، ہر مہینے لینا چاہتا ہے، وہ جو اس کا غالب کا مختار کار سود ماہ لیتا تھا، مول میں قسط اس کو دینی پڑے، ان کو بھی مول میں قسط دینی پڑتی ہے جن سے ہم نے یہ پیسے لیے ہوئے ہیں۔ آئی پی پیز کی بات، آئی پی پیز بھی یہی کر رہے ہیں، بجلی بنائے نہ بنائے یہ پیمنٹ لیتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غالب کا مختار کار ایک تھا، ہمارے مختار کار کافی سارے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے، میں اس پہ حتمی بات نہیں کروں گا لیکن بہت سارے جرنلسٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، خود ذرا گوگل کیجئے گا، بلکہ مجھے بھی بتائیے گا، مجھے بھی انلائٹن کیجئے گا۔ سنا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں انہی کے خاندانوں کے لوگ ہیں، کہ جو مختار کار بھی ہیں ہمارے، یعنی کہ جن کے آئی پی پیز بھی ہیں، جن کو ہم یہ 70 ارب تک 10 سالوں میں اور 7 سے 8 ارب پر ایئر پے کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسے یہ جو معاہدے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، یہ جو ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں، یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ کوئی منتخب حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان کو چیلنج کر سکے۔ ایک تو یہ منتخب نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چیلنج انہوں نے کیا کرنا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے اکاؤنٹس یہ بتاتے ہیں کہ انہی کے تو اپنے وہ رشتہ دار ہیں، ان کے جاننے والے ہیں کہ جن کے یہ آئی پی پیز۔ پیٹرول کی بات کر لیتے ہیں۔ پیٹرول پہ پہلے 107 روپے کے قریب فی لیٹر لیوی تھی، ابھی بھی ہے۔ پیٹرولیم منسٹر 3 دن پہلے، علی پرویز ملک اسٹیٹ منسٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے رعایت نہ ملی۔ اچھا، آئی ایم ایف سے رعایت نہیں ملنی، پورے پاکستان پوری دنیا کے قضیے سالو کروا رہا ہے، پوری دنیا کے مسئلے پھڈے سالو کروا رہا ہے۔ 7 دن ہم نے اپنا دارالخلافہ بند کر کے رکھ دیا، لوگوں کا پتہ نہیں کیا بنے، ہمیں کیا فرق پڑے اس سے، لیکن ہم ایک مڈل پاور کا ایک بڑا ہمارا امیج بنا ہے، بڑا رول بنا ہے۔ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کوئی رعایت ہی نہیں کر رہا، اور علی پرویز ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے رعایت نہ ملی تو 50 سے 55 روپے مزید لیوی لگانا پڑے گی۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ایک مشہور اکانومسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھتہ ہے، اس کی وجہ ہے ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ یہ لیوی توک نہیں ہے اس کی، اور دوسری بات ہے یہ پی ایل ڈی جس کو آپ کہتے ہیں نا، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، پی ڈی ایل سوری، ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ وصول کرتے ہیں۔ کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ خرچ یہ کہیں اور ہوتی ہے، کہیں پہ خرچ نہیں ہوئی۔ صرف اس سال کی اگر بات کریں تو 1400 ارب روپے آپ کی میری جیب سے، اور خاص طور پہ آپ کی میری بھی میٹر نہیں کرتا، دہاڑی دار کی جیب سے، جو بیچارہ دن کا شاید 800 900 ہزار روپیہ کماتا ہو، اس کی جیب سے بھی اتنے ہی ٹیکس نکالتے ہیں لیوی کی صورت میں، جتنا ایک کھرب پتی اور ایک ارب پتی کی جیب سے نکالتے ہیں۔ یہ اس ریاست کا حال ہے۔ 3 اپریل 2026 کو پیٹرول ایک ہی دن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 137 روپے بڑھا تھا، 4058 روپے فی لیٹر ہوا تھا، وہ پھر کم کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بڑھا دیا، اب تقریباً 400 روپے ہے، 393 یا 97 روپے، 93 روپے اگست، ایک ہی دن میں ہوا تھا۔ وہ کم کیا اور پھر ہو گیا۔ کمنگ بیک ٹو غالب، وہ کہتا ہے نا کہ مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان راحت سے گھبرا گیا ہوں۔ بارش ہوتی ہے تو می 2 گھنٹے برستا ہے، چھت 4 گھنٹے برستی۔ غالب کے زمانے میں بارش ہوتی تھی تو چھت 4 گھنٹے برستی تھی۔ آج حکومت کا فیصلہ آتا ہے تو ایک دن میں 137 روپے برستے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، ہر چیز پہ ٹیکس، پھر بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا، ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا۔ وہی اگین آئی ایم کمنگ بیک ٹو غالب، انکم ٹیکس جدا، چوکیدار جدا، بیوی بچے جدا، وہ جو غالب نے بات کی تھی۔ آج کا جو پاکستانی ہے وہ غالب کا یہ خط پڑھے، کوئی بھی پڑھ لے، یہ فہرست دیکھے یہ کہ کس کس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ یہ سوچے گا غالب نے ہمارا یہ بجلی کا بل دیکھ کے لکھا ہوا ہے، ایویں تو نہیں، اتنا کون سے ٹیکس آ گئے، اتنے کون سے خرچے آ گئے غالب کے؟ اس دور میں تو ویسے تھے نہیں، میں تو صرف اصطلاحاً یہ بات کر رہا ہوں۔ تازہ بات سنیے، خبر، سیمنٹ کی قیمت کا تقریباً ہاف ٹیکس ہے۔ سیمنٹ کی، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی نے گھر کی ریکنسٹرکشن کروانی ہے، یا پھر اس کو کوئی بھی کسی قسم کی کنسٹرکشن کرنی ہے، سیمنٹ تو ضروری ہوتا ہے۔ اور کسی بھی ملک میں جو وہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے اس سینس کے اندر کہ پروڈکشن کتنی ہے وہاں پہ، اور لوگ کتنا کما رہے ہیں اور لوگ کتنا بنا رہے ہیں، تو سیمنٹ ایک اس کا بڑا ایک فیکٹر ہے۔ سیمنٹ کا بیگ 822 روپے کا تھا، وہ بڑھ کے آپ کو پتا کتنے کا ہو چکا ہے اس وقت؟ وہ
1091 रुपए का 1091 रुपीज का वो बैग हो चुका है, और आधे प्लांट इस वक्त बंद है। ये कौन बता रहा है? ये सीमेंट एसोसिएशन वाले बता रहे हैं, मेरे नंबर नहीं है। गाड़ियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर। टोयोटा इंडस के सीईओ हैं अली असगर जमाली साहब, वो ये बताते हैं कि गाड़ियों पे 42% से लेके 65% टैक्स है। फॉर्च्यूनर, मेरी तो औकात नहीं है लेने की, चलें जो भी लेता होगा, लेकिन ये सिर्फ एक पैमाने के तौर पे बता रहा हूँ कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे, ये चूंकि इंसाफ ने बताया, जमाली साहब ने, वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पे ये गाड़ी जो है इस वक्त ये 2 करोड़ 48 लाख रुपए की है, और इसमें से 1 करोड़ 48 लाख रुपए सिर्फ टैक्स है। जस्ट इमेजिन, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह पे फॉर्च्यूनर गाड़ी, चूंकि वो टोयोटा करोला की, हर जगह पे इतनी महंगी नहीं है। यहाँ पे टैक्स क्यों है? कि पैसे आपसे, वैसे आप अमीरों से टैक्स नहीं ले सकते। अच्छा, उसके अलावा इस पे बिजली, गैस, फोन के बिल पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। तनख्वाहदार पे तो सबसे ज्यादा टैक्स है, सैलरी क्लास पे। कंपनीज हैं उन पे 50% से ज्यादा टैक्स है। प्रॉपर्टी अगर कोई नॉन फाइलर खरीद रहा है उसके लिए 5 से 35% टैक्स है। वैसे तो बात यह है कि नॉन फाइलर जो है, अगर कोई नॉन फाइलर हो तो वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। और वो कैसे दे रहा है? वो ऐसे दे रहा है भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा। इतनी ज्यादा लेवी कौन लेता है? जो भत्ता जिसको मैं अर्ज कर रहा था। और हर चीज के ऊपर आप कहीं पे कुछ खाने जाएं या फिर आप कोई और चीज खरीद रहे हो, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स हर बंदे को देना पड़ेगा। अच्छा, वो खरबपति है तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। जो मेरे जैसा, मेरे से थोड़ा जरा चलें कम है, सड़क छाप भी है कोई बेचारा जिसके पास जो दिहाड़ी लगाता है सिर्फ, माजरत के साथ, मैं आप उनके शूज में जाके सोचें तो कितना मुश्किल है उनका जिंदगी गुजारना। वो भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना एक खरबपति पाकिस्तान में टैक्स दे रहा है। ये पाकिस्तान का टैक्सेशन निजाम है जिसको ये तजर्बाकार ठीक नहीं कर रहा। अच्छा, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा। हर बंदे से टैक्स ले रहे हैं, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा। एफबीआर ने 5,624 अरब जमा किए। 5,624 अरब। हदफ क्या था आईएमएफ की तरफ से? टारगेट क्या था? 6,008 अरब। 384 अरब की कमी है उसके अंदर। खुद एफबीआर चेयरमैन ने ये सेनेट में माना कि टैक्स गैप 7.1 ट्रिलियन रुपए है। और एफबीआर ने खुद सेनेट में, ये चेयरमैन एफबीआर ने खुद सेनेट में ये माना कि पाकिस्तानी जो है वो कारोबार दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने क्या मानना था? मोहसिन नकवी साहब इंतहाई इंपॉर्टेंट आदमी, बड़े उनके ताल्लुकात हैं, वो ये बता रहे हैं कि 100 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गया। और एफबीआर चेयरमैन सेनेट में ये बता रहे हैं कि टैक्स यहाँ पे बहुत भारी लगाए जाते हैं, बड़े हैवी लगाए जाते हैं, इस वजह से बाहर जा रहे हैं। तो मिलें बंद, कारोबार बाहर, प्लांट आधे बंद, टैक्स कहां से आएगा भाईजान? कहां से जमा करना है? टारगेट पूरा नहीं हो रहा भाई, कैसे जमा होगा? दीवारों ने टैक्स देना है। कारोबार तो यहाँ पे है नहीं, कैपिटल यहाँ पे अपना कोई लेके नहीं आ रहा। जिनका यहाँ पे पड़ा हुआ था वो 100 अरब यहाँ डॉलर्स में यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। कहां से पूरा होगा टारगेट? एफबीआर का हल क्या है? अर्ज करता हूं, पिछले एक साल में 1010 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया एफबीआर ने, ताकि जो नौजवान फील्ड अफसर हैं वो विजिट कर सकें जगहों का। कमाल हो गया। फैसल वाडा साहब आजकल पता नहीं कहां पे गायब है। उन्होंने कहा ये खुली करप्शन है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जस्ट इमेजिन, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। वो जो गालिब ने कहा था कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, कि दरवेश पर कहर होता है तो फिर दरवेश खुद ही सहता है। आज कहर दरवेश पर है, लेकिन सह कौन रहा है? कोई और सह रहा है। हम सह रहे हैं, अवाम सह रहे हैं। ये पैसा एक्चुअली जाता कहां पे है? फिस्कल ईयर 2026 का बजट 17,500 अरब रुपए का है। बजट 17,570 अरब रुपए का, माफ कीजिए। और सिर्फ कर्जों का जो सूद है वो 8,207 अरब है, यानी कि तकरीबन हाफ ऑफ द बजट। सिर्फ सूद अदा करना है, ओरिजिनल पेमेंट अदा नहीं हो रही। आईएमएफ से कभी नहीं कहा गया, पाकिस्तान को पता नहीं, वो कहते ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई अपने खर्चे कम करो, ये वुजरा की तादाद कम करो, इनकी प्रोटोकॉल खत्म करो। अवाम पर टैक्स लगाया हुआ है, लेवी अवाम पर लगाई हुई है, बिल अवाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? ये मुआवनीन खुसूसी, ये सारा कुछ, ये सब कुछ खत्म करो। वो जो अगेन मैं दोबारा वो रिवर्टिंग बैक टू गालिब्स लेटर, कि
صبح کی تبرید متروک، چاشت کا گوشت آدھا، رات کی شراب موقوف۔ غالب نے تو اپنا گوشت ادا کر لیا تھا، شراب موقوف کی۔ عوام آج یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے حکمران، یہ نہیں کر رہے گوشت کم، بجلی کم، بچوں کا خرچ کم، مگر حکومت کا گوشت وہی ہے، پروٹوکول وہی ہے، گاڑیاں وہی ہیں، بلکہ 1010 میں عرض کر رہا ہوں آپ کو وہ نہیں لی اور نہیں لیے، یہ وہ تو خود بتاتے ہیں فخر کے ساتھ۔ پنجاب میں کیا کہ وہ جہاز اپنی جگہ پہ ہے، 10-11 ارب روپے کا لیا، اور اس کے علاوہ باقی جو ایک اور جہاز بھی ہے، سب معاملات۔ اچھا اوپر سے بتایا جی دیکھیں ڈپلومیسی چل رہی ہے، دوست ممالک کے مغالطے پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ غالب میرے پہ اکثر طاری رہتا ہے، تو غالب کا ایک شعر ہے کہ دوست غم خاری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھاویں گے کیا۔ تو دوست غم خاری میں ہماری کیا صحیح فرما رہے ہیں؟ اس سال پاکستان نے 12 ارب ڈالرز کے رول اوور لینے ہیں، سعودی عرب سے 5 ارب ڈالرز، چین سے 4 ارب ڈالرز، اور یو اے سے 3.5 اراؤنڈ 4 بلین ڈالرز، وہ جتنے وہ بنتے ہیں۔ لیکن اینی ویز وہ تو سعودی عرب نے یو اے والے دے دیے، لیکن سود جو ہے، ایک میرا مختار کار جو سود ماہ با ماہ لیا چاہے، سود ہم نے جوں کا توں ہی دینا ہے۔ پطرس بخاری، پطرس کے مضامین آپ نے نہیں پڑھے تو ضرور پڑھی گا، اتنی پتلی سی کتاب ہے، اتنی پتلی سی، وہ 12-13 مضمون ہے اس کے اندر، وہ اتنی سی پتلی کتاب لکھ کے وہ مزاح نگاروں کے سر پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں پطرس بخاری، وہ ضرور پڑھیے گا۔ پہلا مضمون ہے اس میں مرحوم کی یاد ہے، وہ ایک سائیکل خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا وہ جو ان کا وہ حمزاد ہے بنیادی طور پہ، مرزا سے وہ مخاطب ہوتے ہیں پطرس بخاری، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موٹر کار خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر ہوتے ہوتے وہ سائیکل پہ آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ مرزا ان سے پوچھتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے میاں صاحبزادے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو مجھے بھی نہ سوجی تھی، پیسوں کا مسئلہ تو جوں کا تو رہا، پاکستان کا بھی پیسوں کا مسئلہ جوں کا تو ہے۔ کل بیرونی ادائیگیاں جو ہیں وہ 25.8 ارب ڈالرز ہیں، ان میں سے 9.3 ارب رول اوور ہے۔ حضور والا رول اوور کیا ہے؟ رول اوور یہ ہے کہ قرض واپس کرنے کا وقت آ گیا، پیسے نہیں ہیں، 1 سال اور رہنے دیں، منت کرتے ہیں آپ کی، لیکن سود وہیں کا وہیں ہے، یا اس سے بھی تھوڑا سا کبھی کبھی بڑھ جاتا ہوتا ہے۔ وہ جو غالب کا مختار کار تھا وہ تو سود ماہ بماہ لیا چاہتا تھا، ہمارے مختار کار بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ سعودی عرب اور چین کی صورت میں ہے، اور مزمل اسلم صاحب کو میں پچھلے روز سن رہا تھا، انہوں نے بتایا دروغ بر گردن مزمل اسلم صاحب معاشی ماہر بھی ہیں، اور کے پی گورنمنٹ کے وہ ایڈوائزر بھی ہیں اکانومی پہ، انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے گزشتہ 4 سالوں میں یہ جو ڈپازٹس ہیں جن پہ رول اوور مل رہا ہے، ان میں سے ایک بھی ڈالر واپس نہیں کیا، اور یہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر سود بھی دینا پڑتا ہے، 4 to 6%۔ I was listening to him، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے بینک مینیجر گاہک کا پیسہ خرچ کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ پیسے پورے بھی کر لے، اور پھر کہے ہوں بھی پیسے کٹو، یوں کا حال ہے۔ تو پاکستان نے وہ یو اے کے پیسے واپس کرنے کے لیے سعودی عرب سے نیا قرض لیا، اور ایک قرض کا گلا گھونٹ کر دوسرا قرض اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہے ہماری بیرونی دوستی۔ سرمایہ کاری کی بھی بات سن لیجیے، انویسٹمنٹ کی بات سن لیجیے۔ وزارت منصوبہ بندی کی رپورٹ ہے، یہ ابھی آئی ہے 4 دن پہلے، ابھی 4 دن پہلے آئی ہے، کہ پہلے 8 مہینوں میں جو ڈائریکٹ ڈی ایف آئی جس کو آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری، وہ 33.4%، 33.4% گر گئی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے نکل رہی ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار یہاں پہ کیوں آئیں گے ویسے بائی دا وے؟ ایسے ملک میں جہاں پہ حکومت ہر 2 سال بدل جاتی ہے، فیصلے خود ہی کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لکھ لیتا ہے، منتخب وزیر اعظم پہ 186 کیسز ہیں، اس کو بس ہٹا دیا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کوئی سرمایہ کار 25 سال کا منصوبہ ایسی جگہ پہ نہیں لگاتا جہاں پہ اگلے 25 ماہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مجھے دوبارہ وہاں پہ آنا پڑے گا جس سے میں نے وہ بات شروع کی تھی، وہ غالب کا خط، کہ یاروں نے پوچھا کہ نہ پیو گے تو کس طرح جیو گے، جواب دیا کہ جس طرح وہ جلائیں گے۔ یہ حال پاکستان کے عام آدمی کا آج پاکستان کر رہا ہے، کہ جس طرح جلایا جا رہا ہے اسی طرح جی رہے ہیں۔ بجلی کم کر لیں گے، گوشت کم کر لیں گے، کھانا پینا ادا کر دیں گے، بچوں کی فیس ادھار پہ چلے گی، بلکہ اسکول سے نکال لیں گے۔ وہ غالب تو کہتا نا آگے کہ رامپور سے وضع مقرری اور آ گیا، قرض مقصد ادا ہوا، صبح کی تبرید جاری ہو گئی۔ وہ غالب کے ساتھ ہوا تھا، وہ رامپور تھا جو ہر سال پیسے بھیج دیتا تھا، اور وہ انگریز کی حکومت ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی رامپور نہیں، ہمارے ساتھ IMF ہے۔
پیسے دے دیتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ عوام پہ مزید بھتہ لگاؤ. بھتہ کیا؟ لیوی. سادہ سا اصول ہے. جس ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو، منتخب حکومت 5 سال پورے نہیں کر پاتی، 5 سال پورے کرنے نہیں دیے جاتے، جو منصوبے ہیں اور جو آئیڈیاز ہیں وہ ایک گورنمنٹ کے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے جا نہیں پاتے. حکومت کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے، وہاں پہ پاور پلانٹ سستی بجلی نہیں دیتے. اور پھر یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، اس میں سے صرف 3.5 ایئرز عمران خان کے ہیں، اس میں بھی جس طرح سے نکالا گیا وہ سب کے سامنے ہے. باقی یہی تجربہ کار ہے جن کو اس وقت تھوپا ہوا ہے. یہاں پہ سرمایہ کار نہیں آئے گا اس طرح سے معذرت کے ساتھ. عوام پہ بھتہ لگتا رہے گا، وزراء پہ کبھی نہیں لگے گا. جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ سیاست نہیں معیشت پہلے، سیاست کا معیشت سے کیا لینا دینا، تو یوں نہیں ہوتا. سیاست کا ہی معیشت کے ساتھ سب کچھ لینا دینا ہے ووٹ کی صورت میں. مگر جب ووٹ نہ گنا جائے، منتخب حکومت کو ہٹا دیا جائے، تو پھر ہمارا حال بھی وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. چونکہ وہ میرے دماغ میں وہ ایک ریفرنس تھا، تو اسی وجہ سے وہ جو غالب نے کہا تھا مرزا علاؤدین علائی کو کہ مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان راحت سے گھبرا گیا ہو. پاکستانیوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہوا ہے. اللہ حافظ.